मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यदना अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन। हज़रात, जैसा कि आपको इल्म है, हमारा दर्स अहकामुल इस्लाम फ़िक़्ह तौज़ीउल मसाइल या शरअ-उलमा के उन्वान से चल रहा है मुसलसल। तहारत के बाब में चैप्टर ऑफ तहारत ये कंटिन्यू है और इस सिलसिले में वज़ू जबीरा को मैंने कल पेश किया था। आज हमें गुस्ल की बहस में वारिद होना है, ठीक है। लेकिन वो जबीरा के मुतालिक एक दो मसले जो गुज़िश्ता दर्स में मैंने किसी वजह से शॉर्ट कर दिया था, पेश नहीं कर पाया था, उसको बयान करते हुए फिर हम इंशाअल्लाह आज गुस्ल की वादी में वारिद होते हैं। आप लोग बेटा मौजूद थे, किसी को याद है वज़ू जबीरा मैंने क्या बताया था? जबीरा क्या होता है बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, सलामत रहिए। जब चोट लग जाती है या हड्डी टूट जाती है या कुछ ऐसा होता है, ज़ख़म फोड़ा फुंसी होता है, तो उस पर हम पट्टी जो बांधते हैं ना, उसको जबीरा कहते हैं। ऐसी सूरत में जो वज़ू होता है वज़ू जबीरा कहलाता है, ठीक है। देखिए आने से क्लास में कितना फ़ायदा होता है, कितनी चीज़ सीख जाते हैं आप लोग ना, माशाल्लाह। तो वज़ू जबीरा कहते हैं, उसी की बात हो रही थी। और ये मसला नंबर 344 में फरमाते हैं, अगर वज़ू या गुस्ल की जगह पर कोई ऐसी चीज़ चिपक गई हो जिसका उतारना मुमकिन ना हो या उसे उतारने की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो मुतल्ला नाकाबिले बर्दाश्त हो तो मुतल्लका शख्स का फ़रीज़ा तयम्मुम है। लेकिन अगर चिपकी हुई चीज़ तयम्मुम के मकामात पर हो तो उस सूरत में ज़रूरी है कि वज़ू और तयम्मुम दोनों करे। और अगर चिपकी हुई चीज़ दवा हो तो वो जबीरा के हुक्म में आएगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ के कोई ऐसी चीज़ यहाँ चिपक गई है, ठीक है, वो जगह कि जहाँ हम वज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं, बदन के किसी हिस्से में वज़ू कर रहे हैं, तो वज़ू के दौरान ये देखना है कि हाथों पे और चेहरे वगैरह पे तो नहीं चिपक गई है, और गुस्ल कर रहे हैं तो पूरे बदन में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ चिपकी हुई है जिसको निकालना मुमकिन ना हो या निकालें तो बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत करके चलेगा, है ना। तो अब मैं खड़ा हो जाऊँगा बारे के लिए। तो ऐसी सूरत में जब आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, निकालना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनेगा, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? अब इस इंसान का फरीज़ा क्या है? वज़ू या गुस्ल के बजाय क्या है? तयम्मुम है, तयम्मुम है। हटा सकते होंगे तो हटा करके जो चीज़ चिपक गई है, हटा सकते होंगे तो हटा करके क्या करेंगे? वज़ू और गुस्ल करेंगे, हाँ। लेकिन अगर नहीं हटा सकते हैं, हाँ, तो तयम्मुम करेंगे। उसी तरीके से फिर आगे चल के फरमाते हैं इसी लाइन में, लेकिन अगर चिपकी हुई चीज़ तयम्मुम के मकामात पर हो तो उस सूरत में ज़रूरी है कि वज़ू और तयम्मुम दोनों करें। तयम्मुम की जगह पर अगर ये चीज़ हो, चिपकी हुई हो, जिसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो अब अगर वज़ू करना है हमको तो वज़ू भी करेंगे, वज़ू के बदले में तयम्मुम भी करेंगे, दोनों उसी चिपकी हुई चीज़ पर। तयम्मुम की जगह पर चिपकी हुई मतलब क्या हुआ? कहाँ पे चिपकी होगी? तयम्मुम की जगह कहाँ कहाँ है जी? नहीं, पूरा हाथ नहीं, पूरा हाथ नहीं। आप में से किसी एक ने यहाँ से इशारा कर दिया, यहाँ कलाई से, है ना, कलाई से नीचे तक का हिस्सा, चाहे सामने का चाहे पीछे, चाहे सामने का चाहे पीछे का, ये तयम्मुम के पार्ट में आज़ाद तयम्मुम में आता है। और इसी तरीके से चेहरे का ये पेशानी पूरी यहाँ नाक बुलंदी तक, है ना। अभी तयम्मुम का मसला आएगा तो मैं और क्लियर करूँगा कैसे तयम्मुम करना है। तो ये हिस्सा जो क्या कहलाता है? तयम्मुम का हिस्सा, आज़ाद तयम्मुम कहलाते हैं। इनमें से अगर कहीं चिपका हुआ है, यहाँ चिपका होता, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए, तो आप वज़ू के बदले में तयम्मुम कर लेते, हो जाता आपका काम पूरा। अब यहाँ पे चिपक गया है तो ना वज़ू सही है पूरे तौर पे, ना तयम्मुम, तो एहतियातन दोनों करना है, वज़ू भी करना है और तयम्मुम भी करना है। खूब, दोनों करें। और अगर चिपकी हुई चीज़ दवा हो तो वो जबीरा के हुक्म में आती है। अगर वो चीज़ जो चिपकी हुई है, फ़र्ज़ कीजिए डॉक्टर ने टेप ऐसा चिपकाया हुआ है,
کہ جس کا وہ نکالنا صحیح آسان نہیں ہے، مشکل ہے یا تکلیف دہ، تو جو بتا چکے ہیں پہلے زخم والا جو مسئلہ نہیں بتا چکے جبیرہ والا، کہ اس پہ ہاتھ ایسے اوپر سے پھیریں گے اور کیا کریں گے، وہی حکم یہاں پہ آ جائے گا، لاگو ہوگا۔ ہاں صاف کپڑے والی بات بھی تھی۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں غسل مس میت کے علاوہ تمام غسل مس میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضوء جبیرہ کی طرح ہے۔ غسل مس میت کے علاوہ غسل کی ابھی قسمیں آج آئیں گی، آج بیان کروں گا میں ابھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ان غسل کی جو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں غسل مس میت، میت کو چھونے والا غسل ہوتا ہے۔ غسل مس میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضوء جبیرہ کی طرح ہے۔ جیسے وضوء جبیرہ کرتے ہیں پیچھے بتا چکے نا، ویسے ہی غسل جبیرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیز آ چکی ہے، پہلے گزر چکی ہے کہ جبیرہ کا جو مقام ہے، جو وہ زخم ہے، اگر کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پانی پہنچانا نقصان دہ نہیں ہے تو پانی باقاعدہ پہنچائیں گے، ہے نا۔ ایسی غسل کر رہے ہوں گے تو غسل بھی ہی کریں گے کہ اگر زخم کھلا ہوا پانی پہنچانا نقصان دہ نہیں ہے تو پھر پانی پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر نقصان دہ ہوگا تو ایسی صورت میں کہا تھا کہ ہاتھ کی تری سے ہلکا سا پھیر لیں گے، اگر پاؤں پھیرنا ممکن ہو تو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی نہیں ہے تو اوپر سے کیا کریں گے، سفید کپڑا پاک کپڑا ڈالیں گے اس کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں جو غسل میں بتایا، وضو بتایا نا، وہ سارے احکام یہاں بھی لاگو ہوں گے۔ آپ میں سے جو نہیں سن پایا ہے وہ کل پچھلا درس جو ہے وہ سن لے گا انشاءاللہ، منڈے والا، تو اس میں جبیرہ کی احکام بتائے جا چکے ہیں۔ ایک مسئلہ صرف اس سلسلے میں بتا رہے ہیں جبیرہ کے، اس کے بعد ہم غسل کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ جس شخص کا وظیفہ تیمم، وظیفہ یعنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری، ٹھیک ہے، جس کا وظیفہ، جس کا کام تیمم ہے۔ جب وضو اور غسل نہیں کر پاتا تو کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے نا۔ تو جب آپ وضو کر سکتے ہیں تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ وضو ہے، غسل ہے۔ جب وضو اور غسل نہ کر سکے تب آپ کا وظیفہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ تیمم، ہاں شاباش، تیمم۔ تو جس کا وظیفہ تیمم ہو، اگر اس کی تیمم کی بعض جگہوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضوء جبیرہ کے احکام کے مطابق تیمم کرے۔ وضوء جبیرہ میں جو بتایا گیا ہے نا، تیمم کرنا ہے آپ کو کسی وجہ سے، فار ایگزامپل پانی نہیں ہے نا، یا پانی نقصان دہ ہے، تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ تیمم کرنا ہے۔ اب تیمم کی جگہ پر، یعنی یہاں پر چہرے پہ زخم ہے یا پٹی بندھی ہوئی ہے، جبیرہ ہے، تو کیا کریں گے؟ پھر پھر یہ بتایا ہے کہ وہ تو مسئلہ گزر گیا بیٹا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ تیمم جس کا فریضہ ہے، اگر تیمم کی جگہ پر جبیرہ ہے تو جیسے وضو میں کرتے تھے نا، ویسے ہی تیمم میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر ہاتھ رکھ سکتے ہو، پانی کھلا ہوا ہے تو اس پہ ہاتھ پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کھلا ہوا نہیں ہے، بند ہے، تو اوپر سے اس کے ہاتھ پھیریں گے، کپڑے کے اوپر سے، جبیرہ جو پٹی بندی اس کے اوپر سے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی لاگو ہوں گی۔ اب آ جائیے، ہم نئے درس میں وارد ہو رہے ہیں۔ آج سے ایک نئے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غسل کے بارے میں۔ غسل جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ غسل کس چیز کو کہتے ہیں؟ غسل نہانے کو کہتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، مگر ہر طرح کے نہانے کو غسل نہیں کہتے ہیں۔ ہر طرح کے نہانے کو، جب آپ جاتے ہیں باتھ روم میں اور شاور کے نیچے نہا کے دریا میں ڈبکی لگا چلے آتے ہیں، تو اسے غسل نہیں کہتے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل خاص نہانا، جی، اللہ کی قربت کے ارادے سے نہانا، اور جیسے طریقہ بتایا گیا ہماری کتابوں اس طریقے سے نہانا، یہ غسل کہلاتا ہے۔ ہم گئے ہیں شاور کے نیچے، ہم نے نیت کی ہے، غسل میں کرتا ہوں، مان لیے جمعے کا غسل ہے، غسل جمعہ کرتا ہوں، ہے نا، قربتاً اللہ، یا سنت قربتاً اللہ، یا مستحب قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے میں غسل کر رہا ہوں۔
پھر پہلے سر و گردن کو دھلیں گے، پھر دائنے حصے کو دھلیں گے، پھر بائیں سو، یہ پوری ترتیب وغیرہ ساری شرطوں فالو کریں گے تو یہ نہانا کیا کہلائے گا؟ غسل کہلائے، جی غسل کہلائے گا۔ اب یہ جو ہمارے اللہ کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے جو ہم نہاتے ہیں، جسے ہم غسل کا نام دیتے ہیں، یہ غسل کتنے طریقے کے ہیں؟ غسل 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ ٹھیک ہے، چلیے بچوں کے لیے ویسے لکھ دیتے ہیں 7 ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7۔ غسل کتنے بیٹا؟ 7۔ البتہ میں جس غسل کی بات کر رہا ہوں جو 7 ہیں، یہ واجب غسل، ٹھیک ہے۔ سنت غسل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، مختلف ہیں۔ واجب غسل کی ہم بات کر رہے ہیں، واجب غسل 7 ہیں۔ میں پہلے نمبر وائز لکھ دیتا ہوں، سیریل وائز لکھ دیتا ہوں، اس میں سے کچھ کی وضاحت دے پاؤں گا اور کچھ کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ غسل جنابت، غسل حیض، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نفاس، استحاضہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غسل میت، غسل بیٹا سنیے گا آپ لوگ، غسل مس میت، غسل مس میت، غسل منت یا نظر جو بھی کہہ لیے، ٹھیک ہے۔ اب آج چونکہ مجھے ٹائم بھی بہت کم ہے، اچھا خاصا وقت لے چکا ہوں، ماشاءاللہ بچوں کی بھی اچھی تعداد ہے، لہٰذا بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی اور دن آپ لوگوں کے سامنے جب موقع آئے گا تو ان غسلوں کی تفصیلات پیش کر دوں گا۔ صرف آج نام یاد رکھیے گا، یہ کون سا غسل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل دھیرے دھیرے بیٹا آپ لوگوں کو بتا دیں گے، آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بھی کبھی اس کی تفصیل پیش کر دیں گے۔ ابھی ان سب کی الگ الگ تفصیل آنے بھی والی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑے لوگوں کے سامنے اسپیشلی ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ فی الحال نام بتا رہے ہیں۔ ایک غسل جو ہے وہ غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک غسل غسل حیض ہے، ایک نفاس، استحاضہ، یہ 3 غسل جو ہے یہ صرف خواتین انجام دیتی ہیں، لیڈیز سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے، ان کو کرنا ہوتا ہے خوب۔ اور ایک غسل میت ہے، جب کوئی مر جاتا ہے مردہ تو اس کو دفن کرنے سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غسل جو مردے کو دیا جاتا ہے اس کے مر جانے کے بعد اسے غسل میت کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور غسل مس میت یہ ہوتا ہے کہ میت کو کسی نے چھو دیا ہے، ہاں، غسل دیے جانے سے پہلے میت ٹھنڈی ہو گئی اور غسل دیے جانے سے پہلے کسی نے، ہاں، تو اب جس نے اس کو چھوا ہے اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ غسل غسل مس میت کہلاتا ہے۔ 7واں اور آخری واجب غسل جو ہے وہ ہے غسل نذر، قسم، منت۔ ہر وہ کام، جیسے اس دن وضو کی بات آئی تھی، ہر وہ کام کہ جو انسان اللہ اور اپنے اور اللہ کے درمیان عہد کرتا ہے، منت مانگتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ انجام دوں گا، یہ کام کروں گا۔ آپ نے منت مانی کہ اگر میں فائنل ایگزام میں 90% سے زیادہ مارکس لاؤں گا، کیونکہ 90% سے نیچے تو فیل ہے انسان نا، ہیں؟ اچھے بچوں کے لیے پاسنگ مارکس جو ہے وہ 60 نہیں ہوتا ہے، 30 تو بکواس ہے، 33 جو کہتے تھے، پتہ نہیں کیسے 33 کا کرائٹیریا انڈیا بنایا گیا پاس ہونے کا، وہ تو نہایت بکواس ہے، وہ تو بدتر ہے 33 جو یو پی بورڈ میں ہے، 33 وہ تو بالکل بیکار ہے۔ جو بچہ 50 آدھی بھی کتاب نہیں جانتا وہ کیا پاس ہے؟ تو 50% 60% کہا جاتا ہے پاس ہے، مگر میری نظر میں 50-60 والا پاس نہیں ہے، میری نظر میں 90% یا کم سے کم منیمم 80% ہو تب تو پاس ہے، ورنہ فیل ہے میری نظر میں۔
اچھا بچہ بیٹا وہ ہے نا کہ جو 90 سے کم نہ لائے، کوشش تو 100 کی رہے، 100%. یہ مت سمجھیے گا میں ایسے پھینک رہا ہوں، میں لاتا تھا 100% بیٹا، میرے پاس رزلٹ موجود ہے میرے، تب بتا رہا ہوں آپ کو. انکل جانتے ہیں جامعہ ملیہ جیسی یونیورسٹی میں ایم اے میں 96% لایا ہوں. جہاں یونیورسٹی میں جو 60% لوگ مانتے ہیں 60% پلس اچھا مانا جاتا ہے، اور اس وقت 96% پرسنٹیج لایا ہوں کہ جب فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجلس میں پڑھنے جا رہا ہوں، مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، نکاح مجلس سب کچھ چل رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہوں، درس بھی چل رہا ہے، سب کچھ. اس وقت 96%. ایران میں تو 100% لاتا تھا. تو میں خود چونکہ لاتا ہوں، جا چکا ہوں، لہٰذا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیا بیٹا، کوشش کیا کیجیے ہر امتحان میں 100% مارکس آئے. 100 سے کم کی کوشش مت کیا کیجیے. ٹھیک ہے. ہاں اب آپ لوگوں نے کہا ہے تو ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں. ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں امام فخر رازی، ان کی کتاب جو ہے تفسیر کبیر، آپ لوگ خوش ہو گئے، آپ نے کہا کہ اتنی کوشش کریں اتنا لائیں گے، تو بتا دیتا ہوں. امام فخر رازی بہت بڑے محقق گزرے ہیں، امام فخر رازی. انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر میں، اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر کبیر. تو اسی لیے ان کو امام کبیر کہا جاتا ہے. امام فخر رازی کو رے کے رہنے والے تھے ایران میں. میں نے بتا چکا ہوں، میں زیادہ تر جو ہے وہ سنی و شیعہ سارے بڑے محققین ایران سے ہی پیدا ہوئے ہیں. کچھ پرسنٹ دوسرے شہروں کے ہیں، دوسرے ملکوں کے ہیں، ورنہ زیادہ ایرانی ہیں. تو ان میں سیاہ ستہ کے 6 وہیں کے ایرانی ہیں. ہماری 4 کتابوں کے سب مصنف ایرانی ہیں. تو ایسے مفسرین بھی ہیں، وہ سب بڑے بڑے ایرانی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ امام فخر رازی رے کے ہیں. رازی کا رہنے والا رازی کہلاتا ہے. رے جو تہران میں ہے، ٹھیک ہے، ملک رے. تو امام فخر رازی تفسیر کبیر لکھنے والے مفسر کبیر کہلاتے ہیں. ان سے ان کے بارے میں واقعہ بیان کیا تھا. بیٹا سنو، ان کے باپ نے امام فخر رازی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو. امام فخر رازی سمجھ میں آ گیا، بہت بڑے عالم تھے نا. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا بابا کس کی طرح بننا چاہتے ہو. کہا بابا ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. کتنے بڑے عالم ہیں نا، کہ آج میں اتنے 100 سال کے بعد بھی، سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کا نام لے رہا ہوں نا، ہے نا. مثال دی جاتی ہے ان کی، سب سے بڑے مفسر ہیں تفسیر قرآن کرنے والے. تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، کس کی طرح بننا چاہتے ہو. کہا بیٹا آپ کی طرح، بابا آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو امام فخر رازی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وائے ہو تیری زندگی میں، خاک ہو، تف ہو، ناکارہ، کچھ نہیں بن پائے گا تو. کہا کچھ نہیں بن پائے گا. کیوں بابا. کہا میں نے سوچا تھا امام جعفر صادق بننے کو. امام جعفر صادق بننے کو سوچا تھا، تب میں فخر رازی بنا ہوں. ٹھیک ہے. تو اونچا ہمیشہ حوصلہ رکھنا چاہیے، بڑے ٹارگیٹ کو معین کرنا چاہیے. 100 کا آپ ٹارگیٹ رکھیں گے تب جو ہے وہ 90+ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ 100. تو میں کیا بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، کہ آپ نے منت مانی کہ اگر میرا 95% یا 90% اگر پرسنٹیج آ گیا تو ہم غسل کریں گے. تو اب وہ لوگ کہ جو بالغ اور عاقل ہیں انہوں نے اس طرح کی منت مانی ہے، تو اب منت اتارنا کیا ہے، واجب ہے. اب یہ غسل جو ہے، غسل ایسے تو مستحب ہے، سنت ہے، کبھی بھی نہیں نہانے کے لیے نیت کر لیے غسل کرتا ہوں. آپ کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے، جمعے کا دن بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہانے کے لیے خالی گئے ہیں گرمی میں. مگر اپنے ہر عمل کو انسان عبادت بنا سکتا ہے. آپ نہانے گئے، گرمی لگ رہی ہے نا، تو آپ جب شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تو نیت کر لیں غسل میں کرتا ہوں قرباتاً اللہ. اب وہ نہانا نہیں ہوگا بلکہ غسل بن جائے گا اور آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا، آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا. تو یہ ہے معاملہ کہ ہم نیت کریں گے. تو اب ہم کو اس منت کو اتارنا واجب ہے. یہ 7 طرح کے غسل ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. واخدوان اللہ رب العالمین. بیٹا